बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 जून आज जुम्मे का दिन है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम 1448 सन हिजरी है। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। पहले खुलासा आपको बताऊं, फिर तफसील से इस पर बात करेंगे। इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले शुरू हुए, मगरबी किनारे पर हमले हुए और ओमान में फिर अबनाए हरमस पे जहाज़ तबाह हुए। अबनाए हरमस एक दफ़ा फिर बंद। दोनों इतराफ़ से सख्त तरीन पैगामात और इनकार के बाद अब लेबनान में जो फ़ज़ाई बमबारी हुई, मिडल ईस्ट के ममालिक ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो बड़ी मुलाकातें की। वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ जिसमें सऊदी अरब समेत ओमान और कतर समेत शाम और मुत्तहिदा अरब अमारात भी थे। अमरीकी डील और तफसीलात के बाद यू टर्न और मामलात ईरान से दोबारा ख़राब। अरब अमारात और अमरीका के दरमियान जो तनकीद और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त छुपाने के बहाने भी सामने आए और अमरीका में ताज़ा तरीन सर्वे भी जिसमें 71% अमरीकियों ने इसराइल को पहली दफ़ा ख़तरा भी करार दिया। और रूस यूक्रेन की जंग में अभी रूस की सरहदों पर यूरोपीय ममालिक ने बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी। 700 जदीद हथियार इस्तेमाल हुए। ख़तरनाक मामला नज़र आ रहा है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला यूरोप का बढ़ रहा है। और कश्मीर की लोगों की हमायत में इस वक्त इदारे में भी ऑपरेशन और क्रैकडाउन हो रहे हैं। बहुत से लोगों की जवानों की गिरफ्तारियों की इतलात हैं। अलीमा खान और बैरिस्टर सैफ की दोनों में से एक की मुलाकात 30 जून का मामला यकीन दहानी है, लेकिन अलीमा खान को गिरफ्तार करने की भी बातें भी। ये सारे मामलात हैं क्या? सबसे पहले तो ईरान इसराइल की बात करें, जहाँ फ़ौजी दस्ते इसराइल के अभी बैत योन जनूबी लेबनान में दाखिल हुए और वहाँ पर बड़ी शदीद जंग हिजबुल्लाह के लड़ाका जंगुओं से उनकी शुरू होगी। इसराइल के 2 हेलीकॉप्टर इसमें मार गिराए गए और उसके बाद फिर बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें भी दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद इसराइल ने फिर वहाँ भारी तोपखाने से बमबारी की, फ़ज़ाई हमले किए। और उसमें अब जो ईरान के पासदाराने इनकलाब ने अभी ये धमकी जारी की कि इनके करीब जो ममालिक है वहाँ फ़ज़ाई हदूद में इसराइल के जंगी जहाज़ भी पहुँच गए और इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये इन्हें रोकने में नाकाम रहा तो फिर हम बराह रास्त इसका जवाब देंगे। और ये इन्होंने अभी करके भी दिखा दिया, सबूत भी दिया। अबनाए हरमस में ओमान का एक महफूज बहरी राहदरी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि फंसे हुए हज़ारों जहाज़ों को वहाँ से महफूज रास्ता देकर निकाल लिया जाए। वो ओमान के करीब एक तजारती जहाज़ को फिर निशाना बनाया गया। सिंगापुर का ये जहाज़ था। दैयत के मकाम पर ओमान के शमाल में एक बंदरगाह है अबनाए हरमस के करीब, वहाँ तेल की बहरी आमदोरफ्त का हिस्सा है, साहिली पट्टी ओमान के करीब। और उसके बाद फिर ईरान का तमाम बहरी जहाज़ों को ख़बरदार करने का पैगाम भी आया कि वो इस रास्ते पर ना जाएं जिसकी मंजूरी नहीं देगी, लेकिन ये जहाज़ नहीं माना, उसके बाद उसको उड़ा दिया। और अब 110 दिनों के बाद जो फंसे हुए सैकड़ों जहाज़ हैं जिनके लिए उम्मीद थी कि ये अबनाए हरमस खुल गई है, वो दोबारा बंद होगी। तेल की कीमत भी $72 से फ़ी गैलन से दोबारा $74 फ़ी गैलन पर पहुंचना शुरू होगी। और इसके साथ जो इसराइल के लेबनान में अमेरिका के वाशिंगटन में मुज़ाकरात थे, 5वां दौर था। वहाँ भी नब्तिया के इलाके में जो घरों को बुलडोज़ करके आग लगाने के बाद और फिर हिजबुल्लाह की कार्रवाई वहाँ भी हुई। 4 फ़ौजी वहाँ भी जो इनके इसराइल के ज़ख्मी हुए। और फिर फ़लस्तीन के मगरबी किनारे मगरबी वेस्ट बैंक में शादी पर भी हमला किया गया। और इन तमाम हमलों के बाद फिर लेबनान के जो हिजबुल्लाह के चीफ़ हैं उन्होंने ये धमकी दी कि जब तक यहाँ से फ़ौजी नहीं निकलते, जब तक इस पूरे इलाके को खाली नहीं करते, कब्ज़ा नहीं छोड़ा जाता, वो अल-तायर पहाड़ियों पर पहुँच गए इनके वहाँ जंगजू भी। और इन्होंने इस मुआहदे को जो लेबनान का हो रहा है वाशिंगटन में इसराइल के साथ, वो इनकार कर दिया कि नहीं माना जाएगा। वैसे तो वो मुआहदा हुआ नहीं, उन्होंने कहा हम उसी मुआहदे को मानेंगे जो ईरान और अमेरिका का है। और ये इसराइल जब तक इन इलाकों से जहाँ की फ़ौज नहीं निकालता, अब जंग नहीं रुकेगी। उसके बाद ज़ाहिर है फिर इसराइल ने फ़ौरन ईरान के गिर्द जो फ़ज़ाई हदूद है वहाँ परवाज़ें शुरू कर दी। और फिर ईरान का ये रद्द अमल अबनाए हरमस का, और फिर ये मामला अब वाशिंगटन में जो भी लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात का अमल है वो भी रुक गया। इसकी सहूलतकारी बाकायदा अमेरिका कर रहा था। और ये 5वां दौर था। ये इस हफ्ते में जंग बंदी करवाने के लिए 5वीं कोशिश थी, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ईरान अमेरिका की जंग के मामलात शायद दोबारा शुरू हो जाए या आगे जाते हुए नवंबर तक चले जाए, क्योंकि ये मामला अब आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के हालात पर। और ट्रंप की मकबूलियत का आज नया सर्वे जो आया जिसमें 71% अमरीकियों ने नेतन्याहू और इसराइल को ख़तरा करार दिया। इसराइल में भी उसकी 31% हमायत जो है वो सिर्फ रह गई, यानी दोनों ममालिक की जो अवाम है वो इन रहनुमाओं से जान छुड़ाना चाहती है। इसीलिए मिडल ईस्ट की जंग जो है वो अब ईरान अमेरिका की बजाय नज़र आ रहा है ट्रंप और नेतन्याहू के मफादात के दरमियान शुरू हो चुकी है। दोनों अवामी सतह पर इस बुरी तरह फंस चुके हैं। और अगर आप देखें कि इनके आपस के तल्लुकात भी जो ख़राब नज़र आ रहे हैं, जिसे नूरा कुश्ती समझा जा रहा था, लेकिन वो इनके मकासद एक जैसे ना होने या हदफ एक जैसा ना होने की वजह से नज़र आ रहा है। ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है, ज़ाहिर वो जीतना चाहता है, अपनी अवाम में पजीराई चाहता है, ये जंग ख़त्म हो, अबनाए हरमस खोली जाए, तेल की कीमतें मुस्तहकम हो, आलमी मंडियाँ मुस्तहकम हो, और ये मशरिक़ वस्ता की जंग से निकलना चाहता है
کسی مزید جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتا، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی یا ایران پر مزید حملے شروع ہوئے تو اس وقت جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ امریکہ کے جنگی جہازوں کے لیے ایندھن کی قلت ہے، کیونکہ وہاں توانائی کی صورتحال جو ہے وہ پچھلے 35 سالوں سے انتہائی بدترین لیول پر ہے، اور اگر تیل کی ریفائنریوں میں دیکھیں تو وہاں خام تیل سے بیک وقت جو پیٹرول، ڈیزل یا جیٹ فیول یہ اکٹھے پیدا نہیں ہو سکتے، یا آپ پیٹرول ڈیزل بنائیں یا پھر جیٹ فیول، یعنی اگر آپ نے عوام کو پیٹرول اور ڈیزل دینا ہے تو اسی خام تیل سے بنا کر دیں گے تو پھر جنگی جہازوں کو جیٹ فیول نکالنا مشکل ہے۔ اب یہ اس حالت میں یا تو حملہ کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، یا پھر اپنی عوام کو خوش کریں۔ تو الیکشن سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے عوام کو خوش کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ شدید ناراض نظر آ رہا ہے کہ مڈ ٹرم کا الیکشن جیتنا ہے، صدارت محفوظ کرنی ہے، جبکہ نیتن یاہو کا معاملہ بالکل الٹا ہے، اس کے تو کرپشن کیسز چل رہے ہیں، اس کی حکومت اور اس کے وزراء جن کی اسرائیل کے اندر صرف 31% مقبولیت رہ چکی ہے، اور الیکشن سر پہ، اب انہیں 30 سال کے اقتدار بچانے کے لیے صرف یہ جنگ چاہیے، اور ہر صورت میں چاہیے، پہلے بھی وہ جنگوں سے طاقت سے، چاہے ایران ہو، لبنان ہو، غزہ ہو، شام ہو، یہ اپنی عوام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہوئے اقتدار میں تو اسرائیل محفوظ نہیں رہے گا، ایران کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں اقتدار میں رکھیں، اور یہ فوجی حملوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ جو پورے خطے میں پھیلائی گئی۔ اب چونکہ ٹرمپ دوبارہ معاہدے کی کوشش کر رہا ہے، نیتن یاہو اسے مان نہیں رہا، لبنان پر جو حملے ہو رہے ہیں، اور اس دوران عرب ممالک کا جو کردار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا۔ آج یہ بہت بڑا یو ٹرن تھا، 6 بڑے ملک ہیں اس وقت، سعودی عرب، عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین اور عمان، یہ جنگ ختم کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی تیل کی جو رسد کی بری طرح متاثر ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو، تیل تک ان کا بکنا شروع ہو۔ سعودی عرب میں بلکہ جو تیل کی سب سے بڑی ریفائنری ہے آرامکو، وہ 4 مہینے کے بعد آج دوبارہ کھولی ہے، تیل بیچیں۔ آبنائے ہرمز پر بھی کل رات جنوبی کوریا کے 3 جہاز ان کا تیل لے کے نکلے، لیکن اب عمان پر حملوں سے وہ رک گیا۔ اب کل کا جو دن تھا وہ مڈل ایسٹ میں انتہائی مصروف ترین دن تھا، بحرین، سعودی عرب، قطر، ان کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، جس کے بعد پھر سعودی وزیر خارجہ سے مارکو روبیو، امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، شام کا وزیر خارجہ اچانک عرب امارات کے بادشاہ سے ملنے چلا گیا۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو تھا وہ بحرین منامہ میں جب امریکی وزیر خارجہ کی آمد ہوئی اور یہ تمام خلیجی ممالک جو ایران کے ساتھ جڑ رہے تھے اچانک اس طرف آ گئے، یہ بہت بڑا ٹوسٹ ہوا۔ خلیجی ممالک جو خفیہ ڈیلز ایران کے ساتھ کر رہے تھے، پاسداران انقلاب کو مالی امداد تک دینے کی بات تھی، جس کا انکشاف خود امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے عرب امارات پہ الزام لگا کے کیا کہ یہ اندرون خانہ ایران کو تاوان دے رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں، اور عرب امارات نے اس کا سخت رد عمل دیا کہ یہ امریکہ اپنی ذلت آمیز شکست چھپانے کے لیے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ جب وہاں اس کی آمد ہوئی اور ان عرب ممالک سے میٹنگ ہوئی وزرائے خارجہ سے، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا وہ بڑا عجیب و غریب آ گیا، جس سے معاملات بہتر ہونے کی بجائے خرابی کی طرف چلے گئے۔ اس اعلامیے میں یاد رکھیں قطر بھی شامل تھا جو ثالثی کر رہے ہیں، عمان بھی شامل تھے، انہوں نے مل کر ایران کے اندر جو عراق کے اندر جو ایران کی حملے تھے ان کی مذمت کر دی، بلکہ غزہ، لبنان، حزب اللہ، فلسطینی تنظیموں کے خلاف اعلامیہ جاری کر دیا، یو ٹرن لیتے ہوئے ابنائے حرمز پر کسی قسم کی فیس ٹیکس کنٹرول کو قائم کرنے کی کوشش کو انکار کیا جو یہ پہلے مان رہے تھے، عمان سمیت۔ پھر ایران نے جو بحری جہاز عمان کے ساحلوں پر تباہ کیا۔ تو اس ملاقات میں جو کچھ ہوا، یہ واردات ہوئی، مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ممالک، ایران نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ کشیدگی کم ہو، اگر ہمیں مداخلت پسند ہے، لڑائی پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے میزائل پروگرام، ڈرون تو اپنے دفاع کے لیے تھے اور وہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ایران کو تو پتہ ہے وہ جنگ جیتے ہوئے ہیں، سفارتی معاملات جیتے ہوئے ہیں، وہ اپر ہینڈ ہیں، وہ دنیا کی بڑی چوتھی طاقت نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایران کو نہیں، دیکھیں اس امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ میں جن ممالک کو فائدہ ہوا اس میں ایران تو بلا شبہ اسلامی بلاک میں اب سربراہ نظر آ رہا ہے، معاشی اعتبار سے انہیں بڑے فائدے ہو رہے ہیں، بلکہ روس اور چین کو دیکھیں اب کتنا فائدہ۔ روس نے یوکرین کی جنگ میں بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھائے، لیکن وہ اب غلبہ پانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ چین ویسے ہی دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے، اور ایران جانتا ہے کہ صرف مزاحمت سے ہی مفاہمت ہوتی ہے، اور تو دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ بہرحال یہ اپڈیٹنگ سٹوری ہے، کیونکہ یوکرین کا معاملہ بھی اس وقت بڑا بڑھ رہا ہے، وہ میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ پاکستان کے حالات کی طرف آئیں، جہاں اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کی ملاقات جو بڑا اہم معاملہ، اسٹیبلشمنٹ تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ بیرسٹر سیف سے منگل والے دن 30 جون کو ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ابھی وہ صحافی اسد اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان، بش بی بی بیرسٹر سیف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ملاقاتوں کی خبریں بھی سامنے آئیں، آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگز میں۔ اب ایک طرف بیرسٹر سیف ہے اور دوسرے عمران خان کی بہنوں کا مطالبہ ہے کہ وہ تینوں بہنیں ملیں۔ اب یہ دو ملاقاتیں جو ہے تحریک انصاف کی قیادت کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ عمران خان سے ان کی ملاقاتیں یہ نہ ہوں، کیونکہ ذرا اس کا نقصان ہے۔ بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ گنڈا پور گروپ ہے، سہیل آفریدی اس میں آؤٹ ہو سکتا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں رہنا، اور اگر عمران خان نے کسی احتجاجی تحریک چلانے کا حکم دے دیا تو پھر یہ سارے رہنما بری طرح پھنس جائیں گے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بیرسٹر سیف یا علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو،
ان میں سے کسی کی ہو جائے۔ اب معاملہ اس وقت یہ ہے، دیکھیں کہ علیمہ خان قید تنہائی میں گرفتاری اغوا کے لیے تیار ہے، اور وہ خان کی اب تحریک چلانے کے لیے آمادہ بھی نظر آتی ہیں۔ انہیں گرفتار کرنا باقی رہنماؤں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہوگی کہ اگر ہم نے انہیں جیل میں ڈال دیا تو پھر تحریک انصاف کے جو رہنما تھوڑا بہت اٹھنے کی کوشش کریں گے وہ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دینے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو قومی حکومت میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ 30 منگل یعنی اگلے جو 30 جون یعنی اگلے منگل کو جو ملاقات عمران خان سے ہے وہ ثابت کرے گی کہ وہ بیرسٹر سیف کی ہوگی یا خان کی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی ہوگی۔ یہ اب معاملہ 30 جون کو سامنے آئے گا کہ یہ جو دباؤ ہے اسے کس طرح کم کیا جائے، کیونکہ اس میں یاد رکھیں آزاد کشمیر کا الیکشن بھی بہت بڑا اور اہم معاملہ ہے، پھر بجٹ بھی ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں ابھی آپ دیکھیں کہ قومی حکومت کی شمولیت کا ثبوت کہ یہاں جو کشمیر میں ابھی ٹکٹوں کے فیصلے کے لیے شخص کو بورڈ کا حصہ بنایا بیرسٹر گور نے، یہ وہ شخص ہے جو ابھی فیلڈ مارشل کے علماء کی میٹنگ میں سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے طاقتور رہنما ہیں، طاقتور تو برائے نام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو سہارا دیں، نظام کو چلائیں۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف نون لیگ کی حکومت، ایک طرف تحریک انصاف کی قیادت، یہ تینوں اس وقت سخت دباؤ میں ہیں۔ یہ ملاقاتیں عمران خان سے، یہ جو آپ کو پتہ ہے معاملہ، اگر ایک دفعہ ان کو پتہ ملاقات ہوئی تو پھر سب کچھ کھل جانے، اسی لیے 8 مہینے سے ملاقاتیں رکی ہیں۔ یہ آل شریف کو اسٹیبلشمنٹ دھمکیاں دیتی ہے، ابھی جو ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان آ جائے گا، اس خوف سے ان سے ہر جائز ناجائز کام کی حمایت کروا رہے ہیں، بلکہ ان کی کھل کے مدد کرتے ہیں، وہ بینیفیشری اس نظام کے۔ اسی لیے جو ماضی میں کی گئی تنقید یا فوج پہ تنقید تھی، اس پہ انہوں نے آل شریف کو اتنا ذلیل کیا کہ اگر نواز شریف سمیت یہ سارے بھاگ جاتے ہیں مجھ سے ڈیل کر کے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی اگر براہ راست مارشل لا لگا دیتی بجائے اس ہائبرڈ نظام کے لیے اتنا قابل نفرت معاملہ شاید نہ ہوتا۔ اب دونوں کے گڈ گٹس جوڑ سے یہ سارا معاملہ ان کے لیے بھی خراب ہو رہا ہے۔ اب انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ملبہ سارا نون لیگ پہ ڈالیں، 9 مئی کا ان کی بیوروکریسی کو پکڑیں، پنجاب کے ان کے رہنماؤں کو ڈالیں، نون لیگ کے جو حامی ISI کے سابق ڈائریکٹر DG ندیم انجم ہے اس پہ ملبہ ڈالیں اور ملک کو بچا لیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ کبھی بھی نہیں مانیں گی، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بس کسی طرح قائل ہو جائے، اور یہ جو بشرا بی بی پر آپ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی صرف ایک ہی چھوٹی سی کمزوری ان کے سامنے ہے، بشرا بی بی، جتنا ظلم اور جبر اور دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور خان پر دیکھیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے 8 مہینے سے قید تنہائی میں، یہ ایک ہی وجہ ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان یزید کی بیعت نہیں کر رہا۔ آج یوم عاشور ہے، دنیا بھر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سردار جنت کی، آپ کو پتہ ہے یہ شہادت کا آج پوری دنیا میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر فرقے، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ہر کوئی ان پر جو مظالم ہے، کوئی نوحہ خواں ہوتا ہے، کوئی ماتم سرا ہوتا ہے، کوئی اس پر عظیم فتح پر جشن مناتے ہیں، لوگ ڈھول بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ امام حسین کی بہت بڑی جیت ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مظلوم اور انصاف پسند اس بات پر متفق ہے، ہر ذی شعور، کہ کربلا تاریخی واقعہ نہیں ہے، ظلم کے خلاف مزاحمت اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی لازوال داستان ہے۔ امام حسین نے جو یزید کی بیعت سے انکار کیا، انسانیت کے لیے ایک ایسا تاحیات پیغام قیامت تک دیا کہ ہر مظلوم شخص کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ نظریہ حسینی جب کہا جاتا ہے تو یہ شہادت سے ہم یہی سمجھا کہ ہر دور کے یزید کی بیعت حرام، ہر دور کے بیعت کا مطالبہ اسی لیے دیکھیں ہر دور کا یزید کرتا ہے تاکہ دینی، اخلاقی، آئینی جواز ملے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیعت کرتے خدا نخواستہ تو یزید کی حکمرانی کو ایک شرعی اور سیاسی قبولیت مل جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے پورے خاندان کی شہادت دے دی، لیکن یزید کے اس اقتدار اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ آج ان کی یہ جو قربانی ہے دنیا بھر میں زندہ ہے، جبکہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ یزید کے جو کیے گئے مظالم تھے جو آج کے یزید کے جو دکھائے جاتے ہیں، یعنی ہر دور کے یزید جو اس نظریے پر کھڑا ہے اور اس کی مخالفت میں جو کھڑے ہیں لوگوں نے حسینی کہا جاتا ہے۔ جو مظلوم پر ظلم کرتا ہے، حق چھینتا ہے، اسے یزید کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور ہر دور کے یزید کی شکل ضرور بدلتی ہے لیکن اس کا ظلم اور فطرت نہیں بدلتا۔ آج دیکھیں اس دور کے یزید نے پانی بند کیا، آج کے دور کے یزید نے علاج بند کیا، ملاقاتیں بند کی، کشمیریوں کا کھانا پینی بند کر دیا۔ اس یزید نے خاندان رسالت پر ظلم و ستم کیا، خواتین پر ظلم و ستم کیا۔ آج کے یزید کا طرز عمل دیکھیں، ڈاکٹر محرم بلوچ عمر قید، بشرا بی بی کے ساتھ زندان میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، فلک جاوید، سنم جاوید، عالیہ حمزہ، بڑی لمبی لسٹ ہے۔ پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں 4 سال سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہی ہیں۔ اسی کو نظریہ یزید کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کا ہر دیکھیں مذہب، مسلک اس دور کے ظالم کے سامنے کھڑا ہو کہ کوئی بھی کلمہ حق ادا کرے، اس ظالم کی بیعت سے انکار کرے، اس کی بات ماننے سے انکار کرے، ووٹ سپورٹ سے انکار کرے، اس کے نام لینے سے انکار کرے، اسے نظریہ حسین پر کھڑے ہونے والا کہتے ہیں۔ یہی ہے نظریہ حسینی، اور یہی آپ سمجھے۔ پاکستان میں یہ ٹائٹل عمران خان کو ملا ہوا ہے، بلکہ ہر اس زندہ شخص کو ملے گا، چاہے وہ کشمیری ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، سرائکی ہو، مہاجر ہو، اس کا کوئی رنگ و نسل، مسلک، مذہب ہو۔
جب کوئی مزاحمت کرے گا اسے حسینی کہا جائے گا. اور جو لوگ ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، نوکریاں، قربانی، روزگار، خاندان، سب کچھ، یہ اس نظریے پر کھڑے ہیں. یہ جو کشمیریوں کی سپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیوز، ان کے اہل خانہ کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو یا ادارے کے اندر جو لوگ ہوں جن پر یہ کریک ڈاؤن کیے جاتے ہیں، جن کو سب لوگ حسینی ہیں، نظریہ حسینی پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم ان کا ظلم برداشت کرنے والے، اور یہ سب لوگ یزیدی ہیں. 78 سال کی تاریخ میں بڑے بڑے رہنما آ چکے ہیں. عمران خان نے جو آج کے دور کے یزید کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہا ہے خاندان سمیت، لیکن اس ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، بیعت نہیں کر رہا. یہ ہم سب لوگ اس نظریے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں دنیا کی جب بھی کوئی قوم ظلم، جبر، ناانصافی کو خاموشی سے قبول کرے تو اس کے اثرات صرف سیاسی نہیں ہوتے، معاشی بھی ہوتے ہیں. یہ جو پاکستان میں معیشت کے حالات ہیں، قانون کی حکمرانی ختم ہوتی ہے، کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری ختم ہوتی ہے، کاروبار متاثر ہوتے ہیں، ملک کے نوجوان ملک چھوڑ جاتے ہیں، معیشت کمزور ہو کے غربت، بے روزگاری بڑھتی ہے. یہ سب کچھ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن جب آپ انصاف پر آ جائیں، مضبوط ادارے قائم ہوں، عوام کا اعتماد بنے، ظالم کے سامنے سر جھکانے سے جو معاشرہ اسے معمور بنائے، تو اخلاقیات نہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے، مستقبل تباہ ہوتا ہے. کبھی آپ شام اور عراق کے حالات دیکھیں، جب ظلم کی حکومت ختم ہوئی، ان ممالک نے ترقی کی. جو ہی یزیدیت کا دور آیا وہ پھر پتھر کے دور میں چلے. یہ بنگلہ دیش آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. اس دور کا یزید کون تھا؟ جنرل یحییٰ خان. اس کے سامنے شیخ مجیب نے انکار کیا بیعت سے، وہ اس کا حق چھینا گیا، اس کا مینڈیٹ چھینا گیا، اس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ جیلوں میں گیا، لاکھوں لوگ وہاں شہید ہوئے. آج دیکھیں اس نظریے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی معیشت $500 ارب سے اوپر جا چکی ہے. جو پاکستان میں جو ظلم و تسلیم کیا گیا، 15 سے 20 ارب ڈالر سے اوپر ہی جاتے ہیں. ادھار سے مانگا ہوا نکالیں تو $4 ارب ٹوٹل بچتے ہیں. بنگلہ دیش اس دور کے یزید کو مانتے تو آج اسی فیلڈ مارشل کے اقتدار میں ہوتے ہیں. کہنے کو ایٹمی طاقت ہوتے، لیکن حالت کیا ہوتی؟ وہ دیکھ لیں، کرنسی پر، پاسپورٹ، ہر چیز میں. جس طرح نتن یاہو اور ٹرمپ کی بات ایران نے اگر مان لی ہوتی، جنگ نہ ہوتی، اور آج ایران کی ساری لیڈرشپ زندہ ہوتی، لیکن سارے کے سارے ایران کی جیلوں میں ہوتے. یہ جو تیل ان کا بکتے ہوئے اور معیشت کی 47 سال کی پابندیاں ختم، یہ نہ ہوتی. تو پاکستان کی قوم یاد رکھے، یہ نظریہ صرف آپ کو دین کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی اپنی معیشت بھی ہے، آپ کا قانون بھی ہے، نظام بھی ہے. یہ آپ کی رہائی ہے، آپ کے ظالموں سے چھٹکارے کے سب سے بڑا یہ جو نظریہ ہے، جسے نظریہ حسینی کہا جاتا ہے، اس پہ کھڑے ہونے کے سب سے بڑے فوائد آپ کو خود ہوتے ہیں. قربانیاں ضرور ہیں، لیکن آزادی پلیٹ میں رکھ کے ملتی نہیں. اس دن کے حوالے سے پیغام یاد رکھیں، بس کسی دور کے یزید کی بیعت نہیں کرنی اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے. مجھے اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ.